Assalamu alaikum. Today you are watching Talent Talks powered by Talent Sphere 360, where we believe in people, purpose and performance. Today we have with us Dr. Shaukat Iqbal Khattak, who is professor, researcher and academic, and his work spans around organizational psychology, responsible management and green innovation. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम जी। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं ताकि आपको भी आसानी हो जाए। मेरा जो जर्नी है दैट स्टार्टेड विद पाकिस्तान फ्रॉम माय होम ग्राउंड। I finished my BPA from public administration, Jamia Karachi. Then I worked in the banking sector with Standard Chartered. Then after that I got an opportunity to go to UK for my higher education. और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान आया और सोशल सेक्टर में काम किया, जिसमें कुछ इदारे, सिविल हॉस्पिटल कराची हो गया और इसके अलावा काफ़ी इदारों में मैंने काम किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की। 1 साल तक पढ़ाने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली चाइना में पढ़ने के लिए, और मैंने वहाँ से PhD ख़त्म करने के बाद मैंने अपना जो जॉब का सफ़र है फिर वहाँ से शुरू किया, और पिछले 6 साल से मैं वहाँ जीमे यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर के काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा पिछले गुज़िश्ता 6 सालों में जब से मैं काम कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अनथक मेहनत और काविशों की वजह से काफ़ी टाइटल पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए भी मैं हासिल कर चुका हूँ, जिसमें टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाईली साइटेड रिसर्चर, फूजियन हाई टैलेंट जो हमारा प्रोविंशियल टैलेंट प्रोग्राम है उसका भी मैं अवॉर्डी हूँ। और उसके अलावा बस दिन रात यही रिसर्च है और इसी में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान और चाइना के जो रवाबित हैं, चाहे वो तालीमी लेवल पे हों, इंडिविजुअल लेवल पे हो, उनको इस्तेवार किया जाए और उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारी यंग जनरेशन, एस्पायरिंग जनरेशन जो आना चाह रही है, जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है, उनके लिए रास्ते आसान हों। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि आप चाइना में काफ़ी काम कर चुके हैं और करंटली वहाँ पे आप रिसर्च भी कर रहे हैं और एज अ प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं फॉर PhD या MPhil स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, बीइंग चाइना अ कल्चरली चैलेंज एनवायरनमेंट, लैंग्वेज के लिहाज से भी और बाकी भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंड व्हाट हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू दोज चैलेंजेस? देखें, चाइना शायद 2013 में अगर कोई अप्लाई करता तो उस वक्त क्राइटेरियाज बहुत आसान थे, लोगों ने अप्लाई किया, उनको स्कॉलरशिप भी मिली, वो चले भी गए। लेकिन जो चाइना एक एजुकेशनल मार्केट बनता जा रहा है तो क्राइटेरियाज भी उतने सख्त होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट को ग्लोबल टैलेंट पूल है उसके साथ compete करने के लिए उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें उनका प्रपोजल है, उनके डॉक्यूमेंटेशन है, उनका एकेडमिक कैलिबर है, उन सब चीज़ों पे काम करके और तब एप्लीकेशन सेंड करनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने 10 या 20 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन जमा की और उसके बाद वो इंतज़ार करे कि कहीं एक यूनिवर्सिटी से तो उन्हें जो है जवाब आ जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में भी फ़िल्टरिंग प्रोसेस बहुत सख्त हो गया है, जिसकी वजह से मेरी एडवाइस है यंग एक्सपीरियंट को कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप CV, आपकी जो रेज़्यूमे है, आपका जो प्रपोज़ल है, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट आपने जो शो किया डॉक्यूमेंटेशन, वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि चाइना में एक बड़ा सिंपल सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, और वो रिक्रूटमेंट का सिस्टम ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन जाती है तो दे सिंपली टिक, उनकी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसके अगेंस्ट वो आपके डॉक्यूमेंट्स को टिक करते हैं। इफ़ इवन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज मिसिंग, दिस मीन्स यू आर लूजिंग आउट फ्रॉम द टैलेंट। तो मेरी एडवाइस होगी कि पहले तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है एक्सक्यूज़ मी, तो आपने जिस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है तो आप उसके लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, उसके बारे में जानें। अब हर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट हर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की अपनी एक इंग्लिश वेबसाइट है, आप जाएं, इंफॉर्मेशन लें, मालूम करें और डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करके, प्रिपेयर करके, कॉपी पेस्ट कल्चर से थोड़ा सा दूर भागें और कंप्लीट करने के बाद वो सबमिट करें। ये तो हो गई एजुकेशनल साइड।
دوسرا جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کلچرل اویئرنیس. وہ چائنا کے بارے میں جانیں, جس شہر میں بھی جا رہے ہیں, جس صوبے میں بھی جا رہے ہیں, چائنا بہت وسیع و عریض ہے, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, ایسٹ ٹو ویسٹ, پورا ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے. تو جو مسکنسیپشن لوگوں نے پالی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ, اور وہ جب جاتے ہیں اور انہیں کلچرل شوق ہوتا ہے تو وہ ایبزارب نہیں کر پاتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سپروائزر کو بھی ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں, خود بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جس پروگرام میں جا رہے ہیں, جس سٹی میں جا رہے ہیں, جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اس کے متعلق انفارمیشن گیدر کریں کہ وہ کیا ہے, وہاں پہ لوگوں کا کلچر کیا ہے, وہاں مسلمان کیسے رہتے ہیں. اب جس طرح میری سٹی ہے, میری سٹی میں ایک جامع مسجد ہے, ریلیجس لبرٹی ہے. چائنا میں 3 چیزوں پر جو ہے نا آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے, اور یہ پاکستان میں بھی اپلائی کرتا ہے. آپ ریلیجن, پالیٹکس اور کسی کے پرسنل افیئرس میں انٹروین نہیں کر سکتے, اور یہ آپ کو رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو آپ کو اس کے قوانین, اس کے مورلز, اس کے کلچرز کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے, تبھی آپ کی ویلیو ہوگی وہاں پہ. سر آپ کا کافی ڈائیورس ایکسپیرینس ہے ریسرچ میں, سو کنسیڈرنگ دیٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن پریکٹیکل لیول انڈسٹریز میں ایچ آر لیڈرس کو اسپیشلی یا آرگنائزیشنل لیڈرس کو کیا شفٹ لینے کی ضرورت ہے؟ کون سے اگر ہم بات کریں مین 3 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جو ورک پلیس کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری آرگنائزیشن, اگر میں انفارملی آپ سے کہوں, اٹس اے ویری فنی ایگزامپل بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. لڑکی شادی سے پہلے جو ہے وہ جس طرح لڑکی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, تو ایچ آر مینیجر بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ وہ امپلائی کے سامنے جو اپنا امیج پورٹرے کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب آرگنائزیشن میں جا کے ریئل ٹائم امپلائی جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے, تو وہ ایکسپیرینسز جو ہے اس کی پرسیپشن کو ڈیٹیریوریٹ کرتے ہیں. اور ایچ آر لیڈر کو چاہیے کہ وہ ریالٹیز آف دی آرگنائزیشن اور پروز اینڈ کونز جو آرگنائزیشن کے ہیں وہ امپلائی کے سامنے رکھیں. دیکھیں وہ آپ کا اسٹیک ہولڈر بن رہا ہے, امپلائی بن کے, تو آپ اس کے سامنے دونوں پکچرز رکھیں کہ یہ ہمارے پروز ہیں, کونز ہیں, اور ہم آپ کو انڈکٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے ہمارے ساتھ ان جو کونز ہیں ہمارے, ان کو امپروو کریں. تو ایچ آر لیڈرس کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا. دوسرا, ابھی جو ہمارے پاس اے آئی اور ڈیجیٹلائزیشن کی ویو آئی ہے, اس سے ہماری آرگنائزیشن ٹرانزیشن کر رہی ہیں. اگر وہ ٹرانزیشن نہیں کریں گی اور وہ پرانے کنونشنل میٹرکس یوز کرتی رہیں گی اور انہیں میں پھنسی رہیں گی, تو وہ جنسی امپلائی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گی ان ٹرمز آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ان ٹرمز آف انڈیویجول ٹرانسفارمیشن, جو آپ کا جنسی امپلائی ہے یا جو آپ کا کنونشنل جو آپ کا ماڈرن امپلائی ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن پہ وہ جو سروسز اویل کر رہا ہے, جو بینیفٹس دیکھ رہا ہے, وہ اس کو آرگنائزیشن بھی اس کو جو ہے نا پرووائڈ کرے بینیفٹس. تو اس کے لیے آرگنائزیشن کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا اور اس کو ایوالو ہونا پڑے گا گلوبل جو ایچ آر اسٹرکچر ہے اس کے مطابق. اگر وہ ایوالو نہیں ہوتے ہیں تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیے 3 طرح کی پریشرز ہیں جس سے آرگنائزیشن جو ہے وہ نبرد آزما ہوتی ہیں اور اسی کو فالو کر کے گلوبل ٹرینڈز فالو کرتی ہیں. ہم اسے کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں میمک, دوسرا ہوتا ہے کوئرسو, اور تیسرا ہوتا ہے نارمیڈک پریشر. تو کوئرسو میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ریگولیشن لاگو کر دیا اور آپ نے اس ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے, جس طرح CSR کے آج کل کے اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جا رہا ہے, کہ اس سے ریئل چینج جو ہے وہ آ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن ڈیکوریشن کے لیے اور اپنی سوشل رپورٹنگ کے لیے جو ہے CSR پریزنٹ کرتی ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی, لیکن ایکچولی اس کا جو امپلائی ہے وہ بینیفٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسی کی آرگنائزیشن جو اس کا سب سے پہلا اسٹیک ہولڈر ہے. دوسرا ہوتا ہے نارمیٹک, کہ آپ ڈفرینٹ کارپوریٹ آرگنائزیشن جس میں CSR پریکٹسز اچھی ہوتی ہیں, وہاں سے امپلائی انڈکٹ کرتے ہیں آپ, اور انڈکٹ کرنے کے بعد وہ آرگنائزیشن کا کلچر چینج کرتے ہیں اور اسے لے کے جاتے ہیں آگے کی طرف. اور تیسرا ممک ہے, جو کاپی کیٹس ہیں, جو اپنے ساتھ جن نے بینچ مارک کیا ہوا ہے بیسٹ آرگنائزیشن کو, اور وہ اسے کاپی کر کے کرتے ہیں. تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی آرگنائزیشن کا کلچر اور اس کے ڈائنامکس کیسے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو, کلچر کو کاپی کر رہے ہیں یا کسی بھی پریکٹس کو کاپی کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اسے اپنے کلچر کے ساتھ الائن کریں. اگر آپ الائن نہیں کریں گے اور سمپلی کاپی کر لیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا امپلائی اسے ہول ہارٹیڈلی امبریس نہیں کرے گا, ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور آپ کو
فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے میں یا انٹیگریٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ ہو گیا سر. اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے 3 اپروچز بتائیں ایچ آر لیڈرس کی, اس کو اگر ہم تھوڑا آگے لے کے چلیں کہ بہت سے ایسے انڈسٹری لیڈرز ہیں, ایچ آر لیڈرز ہیں جو بہتر چیزیں کرنا چاہتے ہیں بٹ دے فیل لائک اسٹک سم ویئر, سو ان کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں کنسیڈرنگ یور ریسرچ اور یور پریویس ورک؟ جو میری آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ریسرچ ہے وہ تو یہ مجھے بتاتی ہے کہ جب تک آپ امپلائی کو ہول ہارٹیڈلی, چاہے وہ ایچ آر لیڈر ہیں, کارپوریٹ لیڈر ہیں, باقی لیڈرشپ ہے, until and unless they don't believe that the employee is not just a disposable asset but a part of their organization who is basically contributing to the entire their purpose, تب تک ایکچوئل چینج نہیں آ سکتا. اور چینج لانے کے لیے آپ کو تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے اور انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس کون سے ہیں. تو میری جو پرسنل ہے کہ فیئرنیس ایک جو ہے نا وہ آپ کا بیس لائن کرائٹیریا ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ٹیم کے اندر کام کر رہے ہیں, ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں, تو آپ کو فیئرنیس کے لیولز کو جو ہے نا وہ شوکیس کرنا ہوگا اور کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوگا ہر امپلائی کو, تاکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں جتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں مجھے اتنا ہی ریوارڈ مل رہا ہے, اور اگر میں کوئی ایڈیشنل کنٹریبیوشن کر رہا ہوں, کوئی آئیڈیا دے رہا ہوں ٹوورڈ ڈیولپمنٹ آف دی آرگنائزیشن, تو وہ مجھے پے آف کرے گا. تو یہ انسینٹیوائزنگ دی امپلائی in terms of considering him a stakeholder in the organization, as an owner of the organization, would really make a difference, rather than simply advertising or propagating an idea where employees in the change. Exactly, engaging employees in the change, kyunki hamari organization ki budgetary constraint hai, ان کے فائنینشیل کنسٹرینٹ ہیں, ان کے ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹ ہے. اس کنسٹرینٹ کے لیے آپ کو آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر چاہیے, اور سٹیزن شپ بیہیویئر تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ امپلائی کو یہ فیل نہ کرائیں کہ یہ آرگنائزیشن اس کی ہے. جب تک وہ اون نہیں کرے گا آرگنائزیشن کو, وہ آپ کے چینج کا پارٹ نہیں بنے گا. اور وہ آپ کو اون تب کرے گا جب اسے یہ فیلنگ آپ دلائیں گے کہ دیر از فیئرنیس اکراس دا بورڈ. If you make an effort or any other make an effort, it will eventually pay off. And he should see it being paid off in terms of financial reward, recognition, reputation, and long-term benefits, what he can see in terms when he retires or leaves the organization. ٹھیک ہے سر, ہم یہاں پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ود ان آرگنائزیشن آٹونومی کتنی ملتی ہے. بہت سی آرگنائزیشنز امپلائی لے آتی ہیں, مطلب ٹیلنٹڈ پول ریکروٹ تو کر لیتی ہیں, بٹ ان کو وہ اسپیس نہیں دیتی کہ وہ اپنے اسکلس کو شوکیس کر سکیں یا ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی انٹرنلی امپرومنٹس لا سکیں. دیکھیں پاکستان میں مجھے کام کرتے ہوئے جو مجھے اندازہ ہوا, اور میں اگر کمپیریزن کروں اپنے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کا اور پاکستان کے ایکسپیرینس کا, تو امپلائی جو ہے وہ چھپاتا ہے اپنے اسکل سیٹ کو اگر اسے کچھ آتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے ایک ایکسٹرا اسکل سیٹ شو کیا تو کہیں مجھے میری جاب ایکسٹرا کام نہ مل جائے اور میری جاب ڈسکرپشن میں ایک چیز ایڈ کر دی جائے, کیونکہ جو آپ کا کرنٹ امپلائی ہے وہ جو آپ کی آرگنائزیشن کلچر ہے اس میں وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کو جتنی اماؤنٹ مل رہی ہے اس کے اگینسٹ ہوتے اسے دیٹ از لو, یعنی اس کو جتنا پے کرنا چاہیے آلریڈی وہ کمپرومائزڈ اماؤنٹ پہ آیا ہے. تو اگر اس نے ایکسٹرا کوئی اسکل یا ٹیلنٹ شو کیا تو اس کی جے ڈی کا پارٹ بن جائے گا بغیر کسی پے آؤٹ کے. تو وہ آپ دیکھیں نا, آپ کا نارمل گلوبلی آپ دیکھیں 5-6 بجے لوگ یوزلی چلے جاتے ہیں. چائنا میں تو بہت سخت پابندی ہے کہ آپ 5 بجے سے اوپر اگر امپلائی کو رکھتے ہیں تو یو وڈ بی پینلائزڈ. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کوشش کر رہی ہیں, کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کا ایک ایوریج کارپوریٹ امپلائی فائنینشیل سیکٹر میں ہے, نان فائنینشیل سیکٹر میں, وہ 9-10 بجے مڈ لیول آرگنائزیشن وہ نہیں جا سکتا. اس کو اتنا کام لاد دیا گیا ہے اس کے اوپر, اس کو ہراس کرتے ہوئے. میں اسے ہراس کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے تو بیچارہ ہراس ہی ہو رہا ہے نا, کہ آپ اس کی مجبوری ہے, ہی ہیز ٹو فیڈ ہز فیملی,
اور مارکیٹ میں آلریڈی جاب جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, تو وہ ہراس ہو رہا ہے, تو اس ہراسمنٹ کو مینیجر بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور امپلائی بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو وہ امپلائی ایسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ وہ خود ڈنڈی مار رہا ہے کام میں, وہ اپنی ہول ہارٹیڈ ایفرٹ نہیں دے رہا, اور اس کا جو مینیجر ہے وہ ایسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے ایک آدمی مل گیا ہے, تو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے وہ 3 لوگوں کا کام ایک آدمی سے نکلوائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ 12 گھنٹے آرگنائزیشن میں اسپینڈ کرتے ہیں, لیکن پروڈکٹیوٹی اگر آپ دیکھیں تو پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں ہے. ایکچوئل جو پروڈکٹیوٹی ہے آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو مور دین 3-4 آورس. تو یہ ایک ویزیبل چیلنج ہے جو آرگنائزیشن کو فیس کرنا پڑے گا. گلوبل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, اور جس طرح ٹیکنالوجی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, آپ کے پروسیسز, آپ کے سسٹم, آپ کے جو آرگنائزیشنل فریم ورک ہے, وہ اگر وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتے تو جن زی امپلائی سمپلی انٹرپرنورل سائڈ پہ زیادہ پریفر کرے گی رادر دین ورکنگ for the corporate sector, because they don't have the patience. I would say the TikTok generation has less patience to wait for they can't see. ہمارے شاید والدین جو ہے وہ لانگ ٹرم ریوارڈ کو دیکھ سکتے تھے اور اسے پرسیو بھی کر سکتے تھے, لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے, پوسٹ 80s جنریشن, پوسٹ 90 جنریشن, particularly 90 or 2000 generation, they don't have the patience. If you don't give them, they'll switch to another one, then another one, and then another one, as you see happening nowadays. سر آپ نے ابھی ہماری ٹک ٹاک جنریشنس کی بات کی, جین زی جو ہماری جین زی اور جین الفا ہے, جی وہ مارکیٹ میں بھی آ رہی ہے. جین زی آلموسٹ مطلب ہماری امپلائمنٹ مارکیٹ میں انٹر ہو چکی ہے, جن کا زیادہ تر اگر اسٹیک دیکھا جائے نا, وہ کرے کہ ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے بات کی کہ ان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ 10-20 سال ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ اسٹک کریں گے, دے وانٹ ریوارڈس کوئکلی, تو وہ سوئچ بھی بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں. مطلب دیٹس پریکٹیکلی بین سین. ریسرچ میں اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے, کیا فائنڈنگز ہیں, اینڈ کیا سجیشنز ہیں آپ کی اس کی بیسس پہ؟ ریسرچ جو ہے بیسکلی آپ کو یہ کہتی ہے کہ جو جین زی جنریشن ہے ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ انتہائی دے آر ناٹ لویل ان ٹرمز آف آرگنائزیشن. کیونکہ ہم لائلٹی کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک انڈیویجول آیا, دے آر ویری مٹیریلسٹک ان نیچر. تو مٹیریلسٹک ان نیچر وہ نیگیٹو اسپیکٹ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست احباب اور جتنے بھی کلاس میٹس ہیں, if they are making good money and they are still stuck with the organization for the sake of loyalty, then they would not. So most of the research اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو جین زی امپلائیز ہیں they are more materialistic in terms of choosing. They evaluate very rationally. They don't go for that much of emotional garbage جو انہیں دی جاتی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے اگر انہیں نظر آتا ہے کہ 2 آپشنس کے بیچ میں, چاہے انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی کوئی آرگنائزیشن جوائن کی ہو, اگر انہیں نظر آتا ہے کہ انہیں ایک دوسری آرگنائزیشن اس سے زیادہ بہتر آپشن دے رہی ہے تو they would just switch away. دوسرا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جین زی ہماری جتنی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ہمارے پاکستان میں یا گلوبلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹریننگ پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. جین زی امپلائی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپڈیٹڈ رہے چینجنگ ٹرینڈس کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کے لیے ایگو اور پرسنالٹی اور کمپٹیشن ایشو بن گیا ہے. ہمارے اداروں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ when I used to work with the organization, سال میں کہیں 1 آدھ ٹریننگ آ جاتی تھی. لیکن ابھی میری اپنی آرگنائزیشن which is a university, ہمارے ساتھ جو ہمارے یونیورسٹی انڈسٹری کلیبوریشن ہمارے پروگرامز ہیں, اس میں ہم ہر مہینے 1 ٹریننگ رکھتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز اے ٹیکنالوجی ایلیمنٹ انٹیگریٹڈ, تاکہ ہمارا جو جین زی جو ینگ امپلائیز ہیں وہ اور جو ٹیکنالوجی کو ابھی بھی جو ہماری اولڈر جنریشن نے جو امبریس کر رہی ہے, وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لرننگ بھی کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں بھی. تو میری یہ سجیشن ہوگی آرگنائزیشن کو کہ وہ جو ٹریننگ کی فریکوینسی ہے, جو آپ کا ٹپیکل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو کئی سالوں میں 1 آدھ ٹریننگ آرگنائز کرتا ہے یا 2 آرگنائز کرتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ انٹر ڈسپلنری ٹیک ڈریون اور انٹیگریٹڈ ٹریننگ پروگرام اسکیجول کریں. وہ یہ نہیں کہ اگر آئی ٹی کا ہے تو صرف آئی ٹی کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کراس ڈسپلنری
کلچر کو تھوڑا سا وہ ڈیولپ کریں, اور وہ ٹریننگ ایسی رکھیں جس میں فائنینس والے یہ دیکھیں کہ ان کی فائنینس کی جو فائنینس اور آئی ٹی یا آپ کا ایچ آر ہے, یہ تینوں انٹیگریٹڈ ایک ڈیجیٹل سسٹم کے اندر کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں, کیونکہ آئسولیشن میں اب کام نہیں ہو سکے گا. ماڈرن آرگنائزیشن کی ناٹ آپریٹ ایون ان آئسولیشن. They have to be well integrated, very transparent in terms of their digital integration, their processes and their practices. سر اس میں ایک پرسپیکٹیو جو انڈسٹری لیڈرس کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لرننگ اپرچونیٹیز اتنی وائڈلی اویلیبل ہیں, مطلب آن لائن پلیٹفارمز اتنے ہیں, یوٹیوب کا آپشن ہے آپ کے پاس, اس کے علاوہ باقی کچھ بہت سی یونیورسٹیز آپ کو آن لائن کورسز آفر کر رہی ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوٹس, تو کافی انڈسٹری یہ بلیو کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود کو اپ ٹو ڈیٹ کرے, آرگنائزیشن پہ جسٹ نہ ریلائی کرے. سو واٹس یور پرسپیکٹیو آن دیٹ؟ میں آئی ایم اسٹرکٹلی ان فیور آف دا سیکنڈ آپشن کہ یہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. امپلائی کنٹریبیوٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ امپلائی تو اگر آپ وہ اس نے ایجوکیشن لے لی ہے, دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. دیکھیں مجھے چائنا میں 13 سال ہو گئے, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں UK میں بھی میں نے کام کیا ہے, اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آرگنائزیشن جب آپ کو ہائر کرتی ہے تو آپ کو اون کرتی ہے. اگر آپ کوئی نیا اسکل سیکھتے ہیں تو آپ ان کے جو اوور آل پرفارمنس ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. تو اس آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ انویسٹ کرے, اور امپلائی کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ایک آرگنائزیشن اس کی پرسنل گرومنگ پہ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کر رہی ہے, تو وہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا, ایک ایوری ٹریننگ شوڈ بی ٹائڈ اپ ود اے سرٹن لیول آف لائلٹی. اور ڈیفینیٹلی چاہے وہ جین زی ہے, وہ کانٹریکٹ ڈریون, دے ہیو گاٹ اے ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ کہ ورک اینڈ ریوارڈ. تو اگر آپ انہیں کوئی نئی اچھی ٹریننگ دیتے ہیں, کوئی انہیں جو ہے وہ اس کی اسکل اپ گریڈیشن کرتے ہیں, تو وہ یہ ڈیفینیٹلی he would view it as a transaction in which he has gained something and he has to pay back. اوکے سر, ایٹ دی لاسٹ اگر ہم جنرلی بات کریں, پاکستان میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں یا جابس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے, یا کیا ایسے اسکل سیٹس ہیں جو ان کو سیکھنے چاہیے مورلی اور ورک ریلیٹڈ؟ دیکھیں, جو میرے اپنا پرسنل انالیسز اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ وہ ایریاز پہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ گلوبل ریولیوشن آ رہی ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اے آئی, اور یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں جو انوالو. دوسری ہیں ورک پریکٹسز. انہیں پاکستان میں جو ہوتا ہے, آپ جن پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنی گرومنگ کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے لیے, تو اپنی پرسنل ایتھکس کو بھی امپروو کریں. اپنی پروکیسٹینیشن ہو گئی, ورک پلاننگ ہو گئی, اس کے علاوہ اپنی جو ٹائم مینجمنٹ ہو گئی, یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ کو امپروو کرنا پڑتے ہیں. اگر یہ امپروو نہیں کریں گے, آپ اپنے ڈیجیٹل اسکل کو امپروو نہیں کریں گے, ٹائم مینجمنٹ کو امپروو نہیں کریں گے, اپنے ورک ایتھکس کو گلوبلی اسٹینڈرڈ کے مطابق الائن نہیں کریں گے, تو آپ کے لیے انٹرنیشنل جاب اپرچونیٹیز کو اویل کرنا یا انہیں اپ گریڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کا کی فوکس ہونا چاہیے کہ اسپیشلی ڈیجیٹلی when it comes to AI, machine learning and other technologies, you should be in line with the global talent. At least not in line, you should have the fundamental skill or at least intermediate level skill. کیونکہ جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو you are already carrying a stereotype. تو اسٹیریوٹائپ کو ایروٹ کرنے کے لیے آپ کو خالی بہتر نہیں ہونا, بہترین ہونا ہے. تو اگر بہترین ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گلوبل ٹیلنٹ سے بہتر پرفارم کرنا ہوگا. اور میرا یہ سول بیلیو ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو برین ہے, ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے, دے ہیو گاٹ اے ویری فرٹائل مائنڈ. کیونکہ بہت سارے چیلنجز سے لڑتے لڑتے ان کی انڈیورنس لیول بڑھ گئی ہے. تو اس انڈیورنس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں اور اپنے اسکل اے آئی ٹیلنٹ کو, اپنے جو ٹیکنالوجیکل ٹیلنٹ ہے اس کو اپ گریڈ کریں, لنگوسٹک کیپیبلٹی کو امپروو کریں. آپ کے پاس بہت سارے فورم ہیں. ابھی تو آپ اے آئی کھولیں اور اس سے کہیں کہ مجھے لینگویج سیکھنی ہے, تو آپ کو اے آئی ٹرینر پرسنلی ٹرین کرتا رہے گا وداؤٹ اینی کاسٹ.
آپ کو کوئی پروگرامنگ کوڈنگ کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہے تو یو کین جسٹ سمپلی لاگ ان ٹو اے آئی اینڈ ہیو اے GPT اور اینی ادر اے آئی ماڈل اینڈ یو کین لرن. So why rather than blaming the country کہ پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. میں بھی اسی پاکستان سے گیا ہوں, آپ بھی اسی پاکستان میں ہیں, تو اس نے بہت کچھ دیا ہے. تو ناشکری کرنے کے بجائے اور ہمیشہ رونے کے بجائے ایک کو بلیم کرنا, دوسرے کو بلیم کرنا, آپ جو چینج کر سکتے ہیں وہ کریں. اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ یو کین چینج از یور سیلف اینڈ دا ورلڈ ول اسٹارٹ چینجنگ اراؤنڈ یو. So that is my suggestion for the young talent. If they want to really make a change, they have to change themselves. Thank you sir for your time and valuable insight. I hope جو young generation ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ سے. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے, اور میں چاہوں گا کہ اور بھی میرے کولیگز جو ہیں جو چائنا سے اور مختلف ممالک سے ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کو اویل کریں. ینگ مائنڈ جو ہیں ان کو اویئرنیس دیں کہ آپ جب بھی کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ چاہے کریئر اپرچونیٹیز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے, کسی بھی مقصد کے لیے, تو وہ میں ذہن میں کون کون سی چیزوں کو سامنے رکھیں, ان کی تیاری کریں اور پھر اس کو پراپرلی اکوپڈ ہو کے آئیں, کیونکہ جنگ میں جانے کے لیے آپ کو سارے ہتھیار جو ہے اور ساری تیاری جو ہے مکمل کرنا پڑتی ہے, ورنہ آپ کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. Thank you for watching Talent Talks. For more informative and insightful content, stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you.